चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यहूदी कहता है कि उस नबी को मैं देखता हूँ, मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अपने हाथ से, अपने दस्ते मुबारक से पाखाने को साफ कर रहे हैं, दस्ते मुबारक से पाखाने को साफ कर रहे हैं। बतलाओ कि ऐसा कोई नबी है तुम्हें, ऐसा कोई इंसान है तुम्हारे नजदीक जो अपने दुश्मनों के पाखानों को हाथ से साफ करे। ऐसी मोहब्बत गैरों से की है, ऐसी मोहब्बत गैरों से की है। मेरे प्यारे दोस्तों और पर्दा में सुनने वाली मेरी माएं और बहनें, हालात का तकाजा है कि उन चीजों को आपके सामने उजागर किया जाए जिन चीजों को उजागर करने के बाद, जिन चीजों को आपके सामने लाने के बाद आपको कुछ फायदा हो। खतीब की कामयाबी उस वक्त है कि सामाईन बात को समझ जाए। एक प्रवचन देने वाला, एक लेक्चर ऐसा कि जिसकी बात सामने वाला समझ जाए। अगर आपको बात समझ में नहीं आए तो आप कहिएगा कि बात समझ में नहीं आए, हम आई है, मैं दोबारा तिबारा सहबारा 5 मर्तबा 10 मर्तबा कहूंगा, लेकिन हम आपके सामने इसलिए आए हैं और आप बड़ी मोहब्बत से और खुलूस से हमारे लिए आपने दावत का प्रोग्राम किया है और मजलिसें कायम की है, तो मैं आपको बतला करके जाऊंगा। हजरात, ये दुनिया है, यहाँ बड़े से बड़े बादशाह भी आए और चले गए, बड़े से बड़े रुस्तम खां आए वो चले गए, बड़े से बड़े खुर्रम खां आए वो चले गए, और बड़े से बड़े तानाशाह बादशाह आए इस धरती पर और वो चले गए। लेकिन जब इंसान राजा हो, महाराजा हो, चाहे वो कितने भी बड़ा मिनिस्टर हो, कितने भी बड़े ओहदे पर हो, उसकी अगर कुछ धुंधली सी यादें बाकी रहती है तो वो यादें उसकी औलाद से बाकी रहती है। एक इंसान है और उसकी औलाद नहीं है तो उसकी नाम लेवा कोई नहीं है, उसकी हिस्टोरी से नस्ल खत्म हो जाती है, नस्ब खत्म हो जाती है, तो फिर वो इंसान के उसकी हैसियत बाकी नहीं रहता है। इसलिए औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसे हमें और आपको कदर करने की जरूरत है। आपने बयान सुना होगा कि अपने माँ बाप की कदर करो, अपने दादा परदादा की कदर करो, उलमा की कदर करो, लेकिन मैं आप लोगों को आज के इस बयान में आपको मैं ये बतलाऊंगा कि अपनी औलाद की कदर करो। मैं बतलाऊंगा क्यों कि आप लोगों से मैंने सीखा है। कहिए क्या आप लोगों से मैंने सीखा है? और क्या सीखा है आप लोगों से? मैंने एक बात सीखी है आप लोगों से। वो बात क्या है कि पहले जड़ होता है, फिर फल होता है, फिर छीप होता है। यही है ना? सही बोल रहा हूँ कि ऐसे फेंक तो नहीं रहा हूँ ना? और आप लोग जिंदा है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ समझ रहे हैं, चाचा हाथ उठाए, लगता है समझ रहे हैं। तो जड़ की बात की जाएगी तब ना फल। अच्छा मुझे बतलाइए, जिस जड़ में घून लग जाए फल हो सकता है उनका? और आपने दरख्त बोया है आम का, आप जामुन कभी खा सकते हैं? नीम का पैर बो करके और आप कहिएगा कि ये इसमें किशमिश आ जाए, छुहारा आ जाए, हो सकता है? तो जड़ जो लगाइएगा, असल जो है वही ना फसल है भाई, असल जो है वही फसल है, वही नस्ल है। जो भी जड़ है वही चीज। इसलिए जड़ को बनाने की जरूरत है, इसलिए अपनी औलाद को बनाने की जरूरत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजुल राइन व हुवा मसऊल अन रअयती, हर इंसान जिम्मेदार है और उनकी जिम्मेदारी से क़यामत के दिन पूछा जाएगा। उनकी जिम्मेदारी क़यामत के दिन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कि तुम्हारे अल्लाह ने औलाद दी थी, बतलाओ। माफी के साथ मेरे प्यारों, माफी के साथ पूछता हूँ, आज लोग बाप बने बैठे हैं, बाप बने बैठे, दादा बने बैठे, उनसे औलाद के हुकूक पूछा जाए तो वो औलाद की हुकूक नहीं बतला। हाँ वो सिर्फ मुतालबा करते हैं
کہ بڑھاپے میں میری اولاد مجھے تانا مارتی ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ آیا آپ نے اس کے فرض کو ادا کیا؟ کیا فرض ہے؟ جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ پہلا فرض کیا ہے بھائی؟ یاد کرنا ہے، پہلا فرض اولاد کا کیا ہے؟ اولاد کے اچھے نام رکھنا۔ ہاں، نام کو دیکھا جائے تو کہتا ہے کہ کوئی نام رکھا، جمعرات کو پیدا ہوا تو جمعراتیہ نام رکھ دیا، کلوا نام رکھ دیا، جمن نام رکھ دیا جمعہ کو پیدا ہوا تو۔ یہ کیسی بات ہے؟ نام کو نام بھی ایسے ہونی چاہیے کہ اسلامک نام ہونی چاہیے کہ دیکھے عبداللہ، محمد۔ ابھی ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، کہہ رہے کینیڈا چاہے باہر ملک میں سب سے زیادہ پاپولر جو نام ہے محمد ہے، سب سے زیادہ نام رکھے جانے والے۔ آپ گوگل میں سرچ کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ رکھے جانے والے نام محمد۔ محمد جب ادا کرتے ہیں 2 مرتبہ ہونٹ جو ہے نا اپنے ملتے ہیں، محمد، بہت ہی پیارا نام کہ تعریف کیا ہوا نام ہمیں اچھا رکھنا، اور نام ہمیں پہلے سے ہی چن کر کے رکھنا ہے، نام رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اچھے نام رکھنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فرائض اچھی تعلیم دینا۔ کیا ہے؟ تعلیم دینا، اور وقت پر آئے تو ان کی شادی کرانا۔ لڑکی ہو تو اچھے لڑکے ڈھونڈ کر، اور لڑکے ہو تو اچھی لڑکی ڈھونڈ کر کے، یہ اسلام کے فرائض۔ اب تعلیم کو دیکھا جائے، اب شکشا کو دیکھا جائے، ایجوکیشن کی کچھ بات کی جائے تو بڑا ہی گھٹولا کیا گیا ہے۔ جس گاؤں سماج کی اور جس کمیونٹی کی جس ایک ہی بات پر اجتماع کیا گیا ہو، جس نبی کو، جس امت کے نبی کو شکشا کے لیے پہلی بات جو کہا گیا ہو، اور پوتر قرآن میں پہلی جو آیت جو حضور کو نازل کیا گیا تھا، اس نازل کردہ کتاب میں پوتر قرآن میں شکشا کی بات کی گئی ہے۔ دوستو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے نا اپنے رب کے نام سے، اپنے پالنہار ایشور کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پڑھیے، پڑھیے، اور جب پڑھنے کی بات کی جائے تو لوگ کو کہیے گا کہ دلت کے بعد ہندوستان میں سب سے جاہل جو ہے یہ مسلمان ہی ہے۔ تعلیم کی بات کی جائے تو علماء سے پوچھئے نا، کتابوں کو کھنگالئے نا، پستکوں کو کھول کر کے دیکھیے۔ تعلیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں جس طرح بھی حلال مال مل سکے اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے، شکشا پراپت کرنا ہے، اور دینی شکشا بھی پراپت کرنا ہے۔ کس نے کہاں پر قرآن میں اس خلاف کیا گیا ہے کہ مسلمان IAS نہیں بن سکتا، IPS نہیں بن سکتا؟ ڈاکٹر APJ عبد الکلام آزاد کون تھے؟ سرچ کیجیے آپ، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا اس نے میزائل دیش کو نہیں دیا؟ تو پھر آپ اپنے حق کی لڑائی کے لیے سڑکوں جام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قلم کی طاقت کیوں نہیں پیدا کرتے؟ دیش نے آپ کو ادھیکار دیا ہے، اور اس ادھیکار سے ونچت آپ کے بچے کیوں ہیں؟ میں آپ کو کہہ کر کے لائیو چل رہا ہے، میں پورے ہندوستان اور پوری دنیا تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں، آیا تجھے سڑک جام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اپنے حق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کے سنویدھان تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے قانون کے ذریعے سے، اپنے قلم کی طاقت سے لے سکتے ہو، لیکن تمہارے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو IAS IPS کیوں نہیں بنائے، وکیل کیوں نہیں بنائے؟ تمہیں دوسروں کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ آج ان لوگوں کو دیکھیے، میں نے اپنی آنکھوں سے، میں گاؤں سماج میں ہی پلا بڑا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے میں کاغذ لے کر کے کھڑا رہتا ہوں، گھنٹوں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ جن کے باپ دادا نے جو ہے نا بکری اور گائے بھینس پال کر کے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلایا، پڑھایا، اور اس کا بیٹا بلاک میں جا کر کے ہماری حکومت کر، ہمارے آدھار کارڈ ہو، راشن کارڈ ہو، بغیر کسی گھوس کے نہیں بن رہا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟
آپ کیوں نہیں ہوش رہے؟ آپ کے بچے کیوں نہیں آپ کے بلاک میں؟ آپ کے تھانہ انچارج کیوں نہیں ہے؟ وکیل کیوں نہیں؟ ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں ہے؟ بتلاؤ کوئی بھی قرآن کے اسباق میں سے کوئی بھی مائی کا لال مجھے چیلنج کر کے بتلا دے کہ قرآن نے ایسا لکھا ہوا ہے کہ آپ دنیاوی علم پراپت نہیں کر سکتے ہیں، اس کا چوٹی ہوگا، میرا سر ہوگا۔ آپ بتلا سکتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھتے انگریزی زبان میں ہے یا نہیں؟ کھولو کروم اور دیکھو، زبان جتنی زبان ہے تمہیں اتنی زبان میں قرآن کے ٹرانسلیٹ ملیں گے۔ کیا دینی علم کو بغیر دنیاوی علم سیکھے ہوئے آپ پہنچا سکتے نہیں؟ آپ امریکن زبان تو وہ تو کمانے کی زبان ہے، انگریزی زبان کمانے کے لیے نا، ہم سب دنیاوی زبان ہے نا، تو پھر آپ اسے پراپت کر کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ سمجھیے کہ دوسری زبان کو سیکھنا بھی علماء کرام سے ثابت ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیے کہ امتحان ہال میں اگر بائک چلائے، شور شرابہ ہوگا، پرچہ لکھ پائے گا؟ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ مجھے میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے۔ امتحان ہال میں اگر پریشانی ہوگی تو پرچہ لکھ پائیں گے؟ ہم سب بہت ایگزام دیے ہیں، بہت ٹف ایگزام دیے، عربی میں مولانا بنے ویسے نہیں بنے، بہت ٹف ایگزام دیے، تھوڑی سی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا، فوراً امتحان ہال میں ہی مارنا چالو کرتے تھے، ایک دم سخت تھا۔ تو امتحان ہال میں اگر آپ کو سکون نہیں ملے گا تو مجھے بتلائیے کہ آپ پرچہ نہیں لکھ پائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور آخرت پرچے حل کرنے کی جگہ، ریزلٹ ملنے کی جگہ ہے۔ اور تو بتلاؤ دوستو، سکون نہیں ملے گا تو آخرت کی تیاری کر پاؤ گے؟ اور سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے وہ لوگوں جو سکون کی تلاش میں ہے، جو چاہتا ہے کہ اسے سکون ملے، جو چین کی تلاش میں ہے، ایشور فرماتا ہے، گاڈ فرماتا ہے اپنے پوتر پستک میں فرماتا ہے کہ اگر تجھے سکون چاہیے مجھے یاد کیا کر، تجھے سکون ملے۔ لوگوں کے ذہنوں کو کھولا، لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا گیا کہ آپ سکون کی تلاش میں ہیں تو آپ کو دامن مصطفیٰ اور اللہ کے رسول کے سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھ کر کے آپ کو اس پر عمل پیرا ہو کر کے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کا ذکر بھی ہے اور دنیا میں حلال مال کمانا عبادت ہے۔ ہاں بھائی، حلال مال کمانا عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کو حلال مال دینا عبادت ہے، کمانا عبادت ہے۔ اور اگر حلال مال عبادت نہ ہوتا تو لوگ حرام کاری کی طرف جا کر کے اپنی زندگی کو برباد کر دیے ہوتے۔ تو اس لیے جو لوگ اپنی بیوی بچوں کو حلال مال کھلا رہے ہیں تو وہ یہ غمزدہ نہ ہو کہ ہم تو دنیا کا کام کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ حلال مال کما کر کے جو دے رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ اور میرے دوستو، حلال مال آپ کہاں سے کمائیے گا، کیسے کمائیے گا؟ جب آپ کے پاس اسلامک نالج ہوگا، جب آپ کے پاس دنیا کی نالج ہوگی، دنیا کی شکشا پراپت کیے ہوں گے۔ مجھے بتلاؤ، بڑے سے بڑے بزنس مین جاہل ہے، بڑے سے بڑے بزنس مین بڑے ٹاپ کے دماغ رکھتے ہیں، آپ جاہل کر سکتے ہیں، نام گنوا چنوا سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی بڑے سے بڑے ہیں ماسٹر مائنڈ ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے علم کو، شکشا کو پراپت کرنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم بات ہے۔ دنیا کے شکشا کو پراپت کرنا اہم بات ہے۔ دیکھیے، دین کی بقا کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اسلام کے ہاسٹل مدارس کا باقی رہنا ضروری ہے۔ جہاں سے شکشا اسلام کے نالج ہم اور آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہ شکشا پراپت کرنا ضروری ہے۔ وہ ہاسٹل کا، وہ کالج کا، جو اسلامک کالج، اسلامک یونیورسٹی، اسلامی مدرسے کا باقی ہونا ضروری ہے۔ اور اسلامک کالج اور مدرسوں کو باقی رہنے کے لیے جو ہے نا، مسلمانوں کے بچوں کا 2024 اور 24 میں پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔
اور مسلمانوں کے بچوں کے پڑھے لکھے ہوں گے تو ان کے بزنس ڈیولپ کریں گے, ترقی کریں گے, آگے بڑھیں گے. اور جب بزنس آگے بڑھیں گے, جب وہ مالدار ہوں گے, پیسہ والا ہوں گے, تو وہ اپنے پیسے کو انویسٹ مدرسوں میں کریں گے. جب وہ مدرسوں میں پیسے جائیں گے تو وہاں پر جا کر کے اسلامک اسکالر, اسلامک لیکچر, اسلامک پروچن دینے والا, اسلامک تقریر کرنے والا مسلمانوں کے درمیان آئے گا. انہیں قرآن اور حدیث کی صحیح روشنی پیش کرے گا, جس کے لیے وہ انسان بنے گا. پتا ہے آپ کو, میں کچھ دن لائیو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام وہ مذہب ہے, بڑی ہی ناانصافی کیا گیا ہے. جو بھی اسلام کو گالی دیتا ہے, میں کہتا ہوں تم اسلام کو گالی نہیں دیتے, تم مسلمانوں کو گالی دیتے ہو. مسلمان ایک الگ ہے, اسلام ایک الگ ہے. مسلمان اسلام سے بالکل جدا ہو چکا ہے. اگر اسلامیت تمہارے اندر اے مسلمانوں آ جاتی تو آج لوگ دیکھ کر کے تمہارے دھرم کو اپنا لیتے, لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں. اور آج بھی تاریخ اسلام میں وضو کے پانی کو بھی زیادہ نہیں بہا سکتے ہیں. پھر بتلائیے خون بہانے کی اجازت کیسے مل سکتی؟ کبھی بھی نہیں مل سکتی. جو لوگ من چلے ہیں, جو لوگ قانون کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں, میں ان لوگوں سے کہوں گا, چاہے وہ مسلم دھرم کے ہو, چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں گا, میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیجیے. اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں, اسلام کے اندر رکھیں. چاہے وہ سنبھل کا معاملہ ہو, چاہے درگاہ کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, کورٹ ہے, قانون ہے. یہی وجہ ہے گھوم پھر کے بات وہیں پر چلے جاتی ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, چاہے وہ اسلامک نالج ہو یا دنیاوی نالج ہو. تو اس لیے ہمیں دنیاوی شکشا پراپت کرنا ہے, اور ہمیں اگر شکشا پراپت کریں گے, بزنس میں ہم ترقی کریں گے. اور یہ دنیا ہے, بزنس میں ہم جب ترقی کریں گے میرے دوستوں, ہم قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ کے دادا پردادا, آپ یاد ہوں گے, آپ ہم سے بڑے ہیں, تو آپ کے دادا پردادا کے کنویں سے ہندو سماج اور مسلم سماج کے لوگ پانی پیا کرتے تھے. ایک مچان پر بیٹھ کر کے ہم باتیں کیا کرتے تھے, اور اسی سماج میں ہم باتیں کرتے تھے. ہم کہی تھی کہ جو ستیہ نارائن سنگھ جو تھے, آپ لوگ جانتے ہوں گے, اگر قریب کے ہو گئے بنٹولی والے, انیل سنگھ ان کا بھائی ہے, وہ بھی جانتے ہیں. ان کو کہیے گا, بچپن سے یارانہ ہے اس کا. ہم ہندوؤں کے گھروں میں جو ہے نا کھاتے پیتے ہیں, بڑے ہوئے, لیکن پھر اس طرح کی بھید بھاؤ جو ہو جاتا ہے کہ ہم ہندو ہیں, مسلم ہیں, وہ شکشا کی بنیاد پر ہوتا ہے. چاہے ہمارا نوجوان ہو, چاہے وہ ہمارے بھائی ہیں. اس لیے دوستو, ہم دونوں کمیونٹی کو شکشا پراپت, آپ دیکھیں پڑھے لکھے آدمی کو جو ہے نا دھرم کے نام پر لڑتے ہوئے, جو دھرم کے نام پہ لڑا رہے ہیں, وہ لوگ بڑے ان کے بچے بڑے کالج میں پڑھ رہے ہیں. کہاں ہے میرے بھائی, کہاں ہے میرے ہندو بھائی, کہاں ہیں آپ؟ کہتے ہیں نا, کہاں گئی وہ سیتا میاں, کہاں گئی وہ ابو مریم, جن کے چرت پر بھارت ورش میں گرو کیا کرتے تھے ہم. جو اپنا اتہاس بلا دے, آگ لگے اس فیشن میں, آگ لگے اس فیشن میں. یہ ترقی نہیں ہے. جو اپنے باپ داداؤں کے روش کو بھلا دے, جو اپنے باپ داداؤں کے احسان کو بھلا دے, میرے نوجوان, میرے ہندو بھائیوں, یہ ترقی نہیں ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. اگر تمہیں کامیابی چاہیے میرے ہندو بھائیوں, تو آؤ اپنے مہا پرشوں اور مہا ریشی منیوں کے نقش قدم پہ چلو, تمہیں کامیابی ملے گی. آؤ اپنے بڑے بزرگ کی زندگی کو کھول کر کے دیکھو. اسی طرح رام جی کا نام نہیں جپتے ہیں, اسی طرح رام جی کا نام نہیں لیتے ہیں. مریادہ پرشتم, ایسے لفظ ہے نا کہ وہ اتنے شکتیشالی ہونے کے باوجود بھی عورتوں کی عزت کیا کرتے تھے. لیکن میں ہندو بھائی نوجوانوں سے بولوں گا, کیا گاؤں سماج کی بہنوں سے آپ اسی طرح عزت کرتے ہیں, پیش آتے ہیں کہ جس طرح ہمارے رام جی پیش آتے تھے؟ نہیں, ہم اپنی جو دوسری بہن بہو بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں. نہیں, اگر اس طرح پیش آتے تو ڈاکٹر کا جو وہ حال, نرس کا جو وہ حال ہوا, وہ نہیں ہوتا میرے نوجوان. اس لیے ساری باتیں میرے پیارے مسلم بھائی اور میرے ہندو بھائیوں, ساری باتیں گھر پھر کر کے آ جاتی ہے شکشا.
اس لیے یاد رکھنا کہ جب تعلیم ہوگی، جب شکشا آپ اپنے دھرم کی اچھی طرح سے پڑھیں گے اور دنیاوی علم آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو کبھی پرابلم نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے لائف کو ترقی کرنا چاہیں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، دھرم کے نام پر جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اکثر دیکھیے گا کہ وہی لوگ زیادہ بھونکتے ہیں، زیادہ چلاتے ہیں، جو 2 مٹیاں پی کر کے بوراتے ہیں۔ دیکھیے پڑھے لکھے کو دیکھیے گا، وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے نا، ایک آدمی ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، کروڑ پتی ہے، اس کے سامنے دارو پی کر کے وہ گالی دیتا ہے، کہتا ہے مولانا ہم پیسے کی قیمت جانتے ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، غربت سے ہم نے مال دولت اپنے باپ دادا کی وراثت میں ملی ہے، میرے باپ بوڑھا ہو گیا کھڑتے کھڑتے، میں اس کی دولت کو سنبھال کر کے اپنے بچوں تک پہنچاؤں گا کہ اس کے لیے کیس پر حرام کے پیسے میں لٹاؤں گا؟ بے وقوف نہیں ہوں۔ اس لیے جو ہوتے ہیں نا عقل مند پڑھے لکھے، وہ جھگڑوں پہ دھیان نہیں دیتے۔ یاد رکھنا میری بات، جس کمیونٹی میں، سماج میں، بھائی میں سماجک لحاظ سے بات کر رہا ہوں، میں جس سماج میں رہتا ہوں اس سماج میں ہندو بھائی بھی رہتے، مسلم بھائی بھی رہتے، مجھے بتلاؤ، ایک بات بتلانا، اگر غلط ہو تو میں ابھی اسے چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ایک بات بتلاؤ، اگر مسلم سماج کا نوجوان یا بچہ سگریٹ پی کر کے گھومے گا، سڑک پہ گھومے گا، اسی سماج میں ہندو نوجوان بچہ ہے، وہ دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ بھائی دیکھے گا، ہاتھ اٹھاؤ، دیکھے گا وہ؟ مطلب آپ سب بیدار ہیں، لگتا ہے سن رہے ہیں، او ٹھنڈی نہیں لگ رہی ہے نا، تو سن رہے ہیں بات، دیکھے گا نا؟ ہاں تو دیکھے گا تو سیکھے گا نا، کہے گا کہ مسلمان ہے، سگریٹ پیتا، میں نہیں پیوں گا، پوا لے کے جائیے نا، مسلمان ہے کہ ہندو ہے کچھ نہیں بولتا ہے، وہ اس سے سیکھو یار، پیار محبت سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو کہ سردی ہو گرمی ہو کسی بھی موسم میں ہو، اس نے پینا نہیں چھوڑا ہے، اتنی محبت ہے، ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو، پلانا نہیں چھوڑا ہے، ساتھ میں بھی چھوڑا ہے۔ جب ایک گندی نالی اور گلیز چیز کو پینے والا، ہر دھرم میں جس ناپاک چیز کو، شراب کو ناپاک کہا گیا ہو، وہ بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے، تو آپ کے جیسے پڑھا لکھا دیکھتی، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، بھید بھاؤ کیوں کرتا ہے؟ سیکھو، شرابیوں سے سیکھو، اتنی غیرت مر چکی ہے ہم دونوں سماج کی، سیکھیے ان لوگوں سے، سیکھیے ان شرابیوں سے، سیکھیے، ہمیں ان لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ بچہ چھوٹا رہتا ہے تو بچہ دیکھتا ہے کہ ماں اٹھی، صبح کام کیا، جھاڑو ماری، برتن صافی، کھانا بنایا، ابا کو ناشتہ دیا، ابا باہر چلے گئے، سن رہے ہیں آپ سب، ابا باہر چلے گئے، جمعے کا دن ہوتا ہے، جھاڑو مارا، برتن صاف کیے، گھر صاف کیے، تو پتا چلا کہ جمعہ کا دن ہے، اس لیے صاف صفائی کر رہے ہیں۔ پھر عید کا دن ہوتا ہے، نئے کپڑے پہناتے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے کہ بچہ عید کے دن نئے کپڑے پہناتا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کبھی ماں باپ میں توک جھونک ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ او ماں کو مار رہا ہے، گالی دے رہا ہے، شراب پی کر کے آیا ہے۔ جتنا آپ لوگوں کے دماغ ہیں ہم لوگوں کا، اس سے زیادہ کیپچ کرنے کی جو دماغ ہوتے ہیں وہ بچوں میں ہوتا ہے نا بھائی، کیپچ کرنے کی، ریکارڈ کرنے کی بھائی ہوتی ہے دماغ۔ بھائی ڈاکٹر صاحب صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ ہاں، اس لیے ڈاکٹر لوگ کو اپنے فیور میں رکھو، کہہ رہا ہوں کیوں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہے، اور جب ڈاکٹر ناراض ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس بھیج دیتا ہے، سمجھے نا؟ اس لیے بنا کر کے رکھنا، دونوں کا بڑا کنیکشن ہوتا ہے، اسی لیے بنا کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ اور بیدار رکھنے کے لیے بھی میں نام جتنے لوگوں کو یاد رہتا ہے وہ اسی کو میں بولتا ہوں، ٹھیک نا؟ میری آواز جا رہی ہے نا آپ لوگوں سے؟ بیدار ہے نا؟ تو بچہ دیکھتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اور بچہ بڑھ کر کے بڑا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ابا ماں کو گالی دیتا
کرتا ہے, ابا شراب پی کر کے ناٹک کر رہا ہے, ابا نماز کی تمیز نہیں سکھایا, ابا روزے کی تمیز نہیں سکھایا, بڑوں کا ادب نہیں سکھایا, چھوٹوں پر شفقت نہیں سکھایا, علماء اور گروؤں کی آدرش اور سمان کرنے کا طریقے نہیں بتلائے. گاؤں سماج میں گالی جب سنتا ہے, جب دیکھتا ہے اڑیانیت بے پردگی دیکھتا ہے, من چلا ہو جاتا ہے. جب بچہ 20 سال تک اپنی ماں کی, اپنی باپ کی عادت کو دیکھتا ہے, اپنی باپ کی ہسٹوری کو قبض کرتا ہے, اپنی باپ کی زندگی کو قبض کرتا ہے, چاہے وہ ہندو بچہ ہو, چاہے وہ مسلم بچہ ہو, جب 20 سال تک وہ اپنی باپ کی ہسٹوری کو, عادات کو اپنے سینوں میں لے کر کے, اس شہر کو لے کر کے جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور اسی باپ پر ظلم کرتا ہے, تو وہ باپ ہائے ہائے کرتا ہے, کہتا ہے گرو جی دیکھیے نا, بچہ بدچلن ہو چکا ہے, بد زبان ہو چکا ہے, جو امام صاحب دیکھیے نا, اسے سمجھائیے نا. تو میں کہوں گا کہ جس بچے کے اندر 10 سال 20 سال زہر آپ نے بھرا ہو, اس بچوں کو 10 منٹ اور 20 منٹ 15 منٹ کی تقریر سدھار نہیں سکتی, سدھار نہیں سکتی. صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ کہ سانپ کے ڈسنے سے جتنا زہر بدن میں نہیں پھیلتا, اتنا باپ اس کو اپنی ہسٹوری سے زہر پہنچاتا ہے. بات صحیح ہے کہ غلط؟ اس لیے آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ اگر بڑے ہیں, اور اگر آپ, شکریہ ڈاکٹر صاحب کا, اگر آپ سب بھی دے سکتے ہیں اسی طرح آپ حوصلہ افزائی کا, شکریہ, آپ سب بھی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں تو مولانا کو بھی دے سکتے ہیں. یہ گناہ نہیں ہے بھائی, گناہ نہیں ہے, ثواب ہی ہے. شکریہ شکریہ. یہاں پر رکھتے ہوئے جائیے گا, یہاں پر رکھتے ہوئے جائیے گا. تو باپ کی ہسٹوری کو جب قبض کرتا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدالحمید صاحب, باپ کی ہسٹوری کو جب قبض کرتا ہے, باپ کی زندگی کو جب لیتا ہے, مجھے بتلاؤ دوستو, اگر آپ لوگ بور نہیں ہوئے, تھک گئے کیا؟ نہیں نہ تھکے ہیں, زندہ ہے نا بھائی؟ مجھے بتلاؤ دوستو, پیالہ میں جو رہے گا وہی نہ دکھے گا, پیالہ میں جو رہے گا وہی نہ دکھے گا, اور پیالہ میں ہے ہی نہیں تو کیا دکھے گا؟ بتلاؤ نا میرے دوست, 20 سال تک آپ نے اسے کیا دیا, کیا دیا آپ نے, کیا دیا؟ اچھا میں آپ لوگوں سے تلخ بات کر رہا ہوں, میں بتلاؤں آپ کو. حضور نے کہا لڑکے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے. سبحان اللہ. بھائی لڑکی 3 ہو 2 ہو, بہن بھی 3 ہو یا 2 ہو, اس کی اچھی طرح سے پرورش کیجیے, تعلیم دیجیے, جنت. لیکن لڑکے کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے. آن والدن رحم اللہ والدن. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر رحم کرے, ایسے باپ پر رحم کرے, ایسے والد پر, ایسے فادر پر رحم کرے. گاڈ ان پر رحمت کا سایہ نازل کرے, ان پر برکت کا سایہ نازل کرے. اللہ ایشور نازل کرے جو اپنے بچے کے اچھے کام میں سپورٹ کرتا ہے. حضور کی حدیث ہے میرے دوستو, حضور کی حدیث ہے میرے دوستو. اگر آپ کا بچہ اچھا کام کر رہا ہے, اللہ کے بندو, پیارے بندو, سپورٹ کرو, چاہے وہ اسلام دھرم کے ماننے والے ہو یا چاہے ہندو دھرم کے ماننے ہو. بچہ IAS IPS بننا چاہتا ہے, ارے دل کی قربانی دو. تم نے وہ قربانی دی ٹھنڈی میں آپ نے وہ قربانی دی ہے بچے کی عزت کو, بچے کو موٹا کرنے کے لیے, چمڑی موٹا کرنے کے لیے. یہ چمڑی موٹا ہوگا, آپ پیٹ بھر پوچھتے ہو, بچہ پیٹ بھر کے کھایا نہیں, سویا نہیں, آپ پوچھتے ہو نا, صرف جس کے بارے میں پوچھ کر کے چلے جاتے ہو صبح کام پر. آپ نے کب پوچھا کہ بچہ اسکول کیوں نہیں گیا؟ چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا بچہ, اسکول کب گیا اور اسکول میں اس کے ٹیچر نے کیا پڑھایا آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس کا کاپی چیک نہیں کیا؟ آپ کیوں نہیں ماسٹر سے مہینے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ملاقات کی؟ آپ نے کیوں نہیں مہیلاؤں کو جمع کر کے ماسٹر کو کہیے کہ سمجھانے کے لیے بچوں کو؟
1 महीना जब हो जाए तो घर की औरतों को जोड़िए और गांव समाज की औरतों को जोड़िए और कहिए मास्टर को समझाने के लिए कि किस तरह घर पर 24 घंटा पढ़ाई जाती है। 2 से 4 घंटा 5 घंटा मास्टर के पास रहता है, 20-20 घंटा आपके पास रहता है। आप किस तरह बच्चे रहेंगे? आप टीचर हैं। माँ का गोद पहला मदरसा होता है, माँ पहली टीचर होती है और माँ को यही नहीं पता है कि बच्चे को किस तरह पालना है। बतलाओ, इस शरीर की कीमत नहीं है। ये इसी शरीर वाले पूरे थक हार करके एक दिन खटेंगे तो 500 रुपया कमाएंगे, 600 कमाएंगे, 400 कमाएंगे। और अगर कोई इसी शरीर को जिसने थक हार करके बगैर मेहनत का कलम चला दिया 10,000 कमाएंगे। क्या आप अपनी बात अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में देखना चाहते हो? क्या अपने बच्चों को दर दर की भीख मांगने पर मजबूर करना चाहते हो? अगर आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हो तो उसको तोहफा में कहते हैं, हुजूर के तोहफा में इल्म से ज्यादा, शिक्षा से ज्यादा कोई चीज नहीं दे दिया जाता। अगर बच्चों को कोई चीज देना ही है तो शिक्षा से बढ़कर के कोई चीज नहीं दी जा सकती है। शिक्षा ही वो चीज है कि जो नाराज हो गए क्या? तो सिर्फ शिक्षा ही वो चीज है जो इंसान को आला बनाता है, अरफा बनाता है, ऊंचा बनाता है, ताकतवर बनाता है, उसे इज्जत और सलाहियत अता करता है। और अगर सलाहियत ना हो और शिक्षा ना हो तो मेरे दोस्तों कुछ भी ना हो। बतलाओ, अंधा शख्स और देखने में फर्क है कि नहीं? है कि नहीं? रोशनी और अंधेरा में फर्क है? अंधेरा और रोशनी में फर्क है ना? फर्क है। एक अंधे शख्स को कहो कि महेशखुट जाना है तो कैसे जाएगा? वो भी किसी से पूछेगा, वो भी किसी से पूछेगा। मतलब कि पूछना, अस्सवालु निस्फुल इल्म, पूछना भी आधा इल्म है। तो भैया इसी को तो हम शिक्षा कह रहे हैं। अंधा शख्स और बिना देखने वाला बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, शिक्षा बहुत ही अहम चीज। शिक्षा हमारे नबियों की विरासत, हमारी पैदाइशी हक है। मैं आगे बढ़ करके बात करता हूँ। शिक्षा प्राप्त करना हमारी पैदाइशी हक है, हम सब इंसानों के हक है। और अगर एक इंसान हो और शिक्षा प्राप्त ना करे, बतलाइए जानवर, भैंस, गाय, कुत्ता, बैल, बकरी पढ़ता है? नहीं ना पढ़ता है। तो भाई जानवर में और जाहिल में फर्क नहीं रहेगा। इसलिए शिक्षा प्राप्त। और जाहिल उसे कहते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको कलीमा आता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो शिक्षा। जिसको समझदारी है, जिसको पता है कि किस तरह बड़ों से बात किया जाता है, ये भी शिक्षा में आता है। छोटों से किस तरह बात की जाए, ये भी शिक्षा में आता है। बिल्कुल जाहिल कोई नहीं रहता है, बिल्कुल जाहिल कोई नहीं रहता है। इसलिए हमें उस कैटेगरी के शिक्षा प्राप्त करना है जिस कैटेगरी के आपको जरूरत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा इल्म वाले थे? एक अंग्रेज यहूदी ने एक बुक लिखा अंग्रेजी जुबान में, उसका ट्रांसलेशन उर्दू में किया कि 100 अजीम शख्सियात, और 100 अजीम शख्सियात, 100 बड़े लोग आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, किताब आप देख सकते हैं कि 100 बड़े लोग में सबसे आला नंबर जो दिया है, सबसे पहला नंबर वो हुजूर का नंबर दिया है। किसका नंबर दिया है? वो हुजूर का नंबर दिया है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, पूछ रहे हैं कि आपने 100 लोगों में से नबी का नाम क्यों दिया? आप लोगों ने 100 लोगों में से नबी का नाम पहले नंबर पर क्यों दिया? कहा गया कि इनकी हिस्टोरी को मैंने देखा, इनकी हिस्टोरी को देखा कि जिसने पत्थर मारा है उसे भी दुआएं दी है, जिसने गर्दन पर से चादरें खींची है उन्हें भी दुआएं दी है। एक यहूदी हुजूर की शान में आया और कहा कि मैं मेहमान बनना चाहता हूँ, मैं हुजूर का मेहमान बनना चाहता हूँ। सब लोग उधर देख रहे हैं, आवाज बढ़ा दिया है। मैं भी वक्त नजाकत को समझता हूँ, मैं भी समझता हूँ कि मैं आवाज बहुत चिल्लाता हूँ तो झड़क पड़ती है। आवाज कम कर दीजिए भाई। वो पीछे वाली साउंड को घुमा दीजिए। बोलिए, खत्म कर दे। बोलते रहे, आपको अच्छा लग रहा है तो भाई बोलिए, अगर समझ में नहीं आ रही तो बोलिए।
हाँ, जैसा कहिएगा वैसे करेंगे, ठीक है। नमाज फजर तक टाइम है ईशा का, हाँ, पढ़ लेंगे। ठीक है ना। कहाँ पर बात चल रही थी भाई, आप लोग याद किए, कहाँ पर बात चल रही थी? मैं बीच में भूल जाता हूँ कहाँ पर बात चल रही थी। अगर आप लोग भूल गए तो फिर झूल गए। बोलिए कहाँ पर बात चल रही थी, कौन सुन रहा था? बोलिए तो। एक बात कोई बोल देगा वहीं से शुरू हो जाएगा, नहीं तो मैं कहीं भी चला जाता हूँ। नबी के नाम क्या? हाँ, वो ट्रांसलेट किया था, उसमें पहला आदमी का नाम क्यों दिया था? वजह पूछा तो कहा कि वो नबी है जिसको पत्थर मारा फिर भी दुआएं दी। वो नबी है जिसके सामने एक यहूदी इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन आया और कहा कि हम आपके रसूलुल्लाह मेहमान बनना चाहते हैं। कहा सुभान अल्लाह, बनिए ना मेहमान। हाय 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 हाय, वाकयात भी इतना प्यारा है, इतना बड़ा किस्सा प्यारा है। वो मेहमान बनता है, वो मेहमान बनता है और रात को इतना खा लेता है जिनकी वजह से उसके पेट खराब हो जाते हैं और वो उसी रूम में पाखाना कर देता है और वो खाना करके भाग जाता है कि मैंने रसूलुल्लाह के घर को अपवित्र किया है, उसे नापाक किया है, उसके घर को मैंने ठेस पहुंचाया है। मेहमान होते हुए कहीं रसूलुल्लाह मुझे मारे ना, इसीलिए वो डर के मारे सुबह वो भाग जाता है, वो चला जाता है, कांपता है। लेकिन वो दूर जाकर के जब दूर जाता है कहता है मैं अपनी तलवारें भूल गया लेने के लिए। पहले जमाने के लोग तलवार साथ में रखा करते थे, इसलिए नहीं लोगों को मारने के लिए, जानवर वगैरह चाहे किसी से मुठभेड़ हो गया उससे लड़ने के लिए, दुश्मन को भगाने के लिए, तो तलवार लेने के लिए जब आता है तो वो यहूदी देखकर हैरान हो जाता है कि जिसके सदके में सारी कायनात बनाई गई है, जिसके सदके में लोहो कलम बनाया गया, जिसके सदके में सारी कायनात की सृष्टि हुई है, अरे वो नबी है कि अगर ऐसे नबी के बारे में वो नबी है कि अगर दुनिया के सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए और दुनिया की सारी दरख्तों को, सारी दरियाओं को तवाक बना दिया जाए और उसे कहा जाए कि ए दरख्त नबी की शान बयान कर, तो दरख्त लिखते लिखते खत्म हो जाएगा, लेकिन नबी की शान बयान नहीं कर सकता है। लेकिन उस नबी को मैं देखता हूँ, यहूदी कहता है कि उस नबी को मैं देखता हूँ, मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अपने हाथ से, अपने दस्ते मुबारक से पाखाने को साफ कर रहे हैं, दस्ते मुबारक से पाखाने को साफ कर रहे हैं। बतलाओ कि ऐसा कोई नबी है तुम्हें, ऐसा कोई इंसान है तुम्हारे नजदीक जो अपने दुश्मनों के पाखानों को हाथ से साफ करे। ऐसी मोहब्बत गैरों से की है, ऐसी मोहब्बत गैरों से की है। हुजूर हमारे और आपके नबी रास्ते में चले जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, एक बुढ़िया कचरा फेंकती है, रोजाना कचरा फेंकती है, एक दिन कचरा नहीं गिरता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कहिए हुजूर पाक एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारे नबी पर कचरा फेंकता है, एक दिन कचरा नहीं फेंका गया। कहा क्या हुआ बूढ़ी अम्मा कचरा नहीं फेंक रही है, क्यों नहीं फेंक रही? तो पता चला कि हुजूर वो तो बीमार है, हुजूर वो तो बीमार है, आज इसलिए कचरा नहीं फेंकी। फिर जाकर के उससे मुलाकात करती है कि अम्मा आज क्यों नहीं कचरा फेंकी? तो कहते हैं हुजूर आज के बाद मैं कसम खाती हूँ कि आप पर कचरा नहीं फेंकूंगी और मैं आपके बात को मानूंगी। बतलाओ, ऐसा नबी कुछ नहीं कहा। और एक वाकया सुनाता हूँ, हुजूर खैबर फतह करके आ रहे थे, हुजूर को जहर दिया गया और पूछा उस औरत से कि आपने जहर क्यों दिया? मैंने कहा, उस औरत ने कहा बस कि मैं देखना चाहती थी कि हुजूर पर जहर का असर पड़ता है या नहीं। वो गैर थी, वो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाली नहीं थी, यहूदी थी और इस्लाम दुश्मनी में हुजूर को जहर दिया। कुछ सहाबा खाए और हुजूर ने उसको रोक दिया और शायद एक सहाबा की मौत भी हो गई और आखिरी वक्त में तकलीफ हुजूर को एक कौल के मुताबिक उसी जहर का असर था, लेकिन उस औरत को, जहर देने वाली औरत को कुछ भी नहीं।
اور اگر آج ہم کسی بھی کمیونٹی کے ہوتے، ہندو چاہے مسلمان، تو کیا سے کیا نہیں کرتے. یہ سیرت ہے آپ کی نبی کی، یہ شکشا ہے آپ کی نبی کی، اور اس شکشا اور اس نبی کے ہم اور آپ پالنے ماننے والے ہیں. اور اگر یہ ہمدرد آپ کو اپنے بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے نہیں ہے تو آپ مسلمان کہنے کے حقدار نہیں ہے. اور اگر اتنی محبت ہندو بھائی تجھے مسلم بھائیوں سے نہیں ہے تو تم بھی اپنے گرنتھوں کو ماننے والے نہیں ہیں. تم ایک سماج میں ہو، ایک کمیونٹی میں ہو، اور ایک کمیونٹی اور ایک سماج کا اثر پورے گاؤں سماج کو پھیل کر لے لیتی ہے، اور گاؤں سماج کو لے لیتی ہے. تو گاؤں سماج کے اندر ہم جب بھائی چارہ نبھائیں گے اور جب ہم انسانیت کی دعوت دیں گے تو پوری قوم، پوری دنیا میں یہ ہمارا میسج جائے گا کہ ہندو مسلم ایک انسان بن کر رہے. پہلے ہم مذہب ہم انسان بھی ہیں، مذہب کے فالو کرنے والے ہم انسان بھی ہیں، اور اس انسانیت کا درس ہمیں گیتا اور رامائن، رگ وید، یجروید، ساموید، اتھروا وید، منو، اسمرتی، بھاگوت پران، کل کی پرانوں سے ملتی ہے. یہ ساری پرانوں سے ملتی ہے، اس سب سے شکشا ہمیں ملتی ہے. اب عجیب بات ہے کہ ہمارے پیارے ہندو بھائیوں اپنے ویدوں سے دور پڑے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں اپنے قرآن کے ٹرانسلیشن، قرآن کے ترجمے سے، قرآن کے معنی سے بہت دور پڑے بیٹھے ہوئے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن کی تعلیم لینے کی اور گیتا اور رامائن کی تعلیم لینے کی. ایک ہاتھ میں کہا کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنویدھان ہو، تب جا کر کے مسلمان کامیاب ہو. تب جا کر کے مسلمان کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا. اسی طرح ہندو بھائیوں اپنے ایک ہاتھ میں گیتا اور ایک ہاتھ میں سنویدھان رکھو، اور اس کے بعد آگے چلو. دین کو بھی لو، اللہ کی بات کو بھی لو، ایشور کی بات کو بھی لو، اور دنیا کی شکشا کو بھی پراپت کرو. پھر جا کر کے دیکھو تمہاری زندگی کی ریل گاڑی کیسی چلے گی. ساری دنیا تمہاری تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گی. وقت کا تقاضا ہے کہ ابھی تو بات ہماری کچھ شروع ہی نہیں ہوئی ہے. اگر آپ بات سنتے رہیے گا تو گھنٹوں 3 گھنٹوں آپ سنیے گا. اس لیے وقت کا تقاضا ہے، حالات ہے، تناظر ہے. چاچا بار بار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. میں بھی تقاضے کو دیکھتا ہوں. میں کوئی 1-2 دن سے بیان نہیں کر رہا ہوں. ہزاروں بیان آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر، وسیع پیارا اسلام پر آپ کو مل جائیں گے. یہ وسیم اکرم جو نام ہے پروفائل، اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس بیان کو. اب بعد میں بھی دیکھ کر کے یاد کیجیے گا. انسٹاگرام پہ اللہ کا شکر ہے 2,70,000 فالوور ہے. آگے دعا کیجیے ملین پور جائے. تو وہاں پر بھی وسیم اکرم 7924 ہے. اسے بھی آپ جو ہے نا سپورٹ کر سکتے ہیں. اور پیارا اسلام 1,38,000 پیج پر ہے فالوور. آپ وہاں پر بھی دیکھ کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ ہر جگہ سے آپ سن سکتے ہیں، بعد میں بھی سن سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پھر نہ کرنا تشنا لبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا. ابھی آپ پیاس سے ہونے کی شکایت نہیں کیجیے گا. آپ کے پاس پوری رات میں بیان کروں گا تو پھر بھی باتیں الگ الگ باتیں آئے گی. صرف شکشا پر ہی بات کروں گا، ختم نہیں ہوگا. تو مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ اپنی اولاد کے لیے تعلیم، اچھے نام رکھنا، اچھی شکشا پراپت کرنا، اور بچیوں کو اور بیٹوں کو اچھی بیوی تلاش کر کے دینا. اچھے جو ہے نا کیا کہتا ہے، بیٹی کو اچھے اس کے لیے داماد، اچھا داماد تلاش کر کے دینا. یاد رکھیے میرے پیاروں دوستوں، میرے بھائیوں، جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو باپ دوست بن جاتا ہے. بیٹا جوان ہوتا ہے، باپ دوست بن کر کے، ڈاکٹر بن کر کے اس کے اندر کی باتیں لیجئے اور پھر آپریشن کیجئے. نہیں تو آپ دوست نہیں بنائے، گنڈے لوگ، چوپاٹے لوگ، شرابی، کبابی اور گنجیڑی اور لفوا ٹائپ کے لوگ دوست بنا کے بگاڑ دیں گے، اور آپ سیکھی میں رہ کر کے چور ہو جائیں گے. اور آپ کے سامنے جو بیٹا جب بھاگ جائے گا، کچھ کرے گا، ہاتھ ملتے رہیے گا. عزت آپ کی جوتیوں میں، آپ کی پگڑیوں کو جوتا میں رکھ دے گا. یہ کسی بھی کمیونٹی کا ہو آدمی وہ بیٹا نہیں دیکھتا، کیونکہ آپ اس کو دوست بن کر کے، آپ باپ بن کر کے طاقت نہیں دکھلائے، محبت شفقت نہیں دیے. ان کو الگ جا کر کے اپنے روباب میں دیکھ جھاڑتے رہے، لیکن بچہ برباد ہو گیا. کوئی بھی بچہ ایک دن میں برباد نہیں ہوتا. کسی چیز کو بننے اور سنورنے میں صدیاں لگتی ہے. اسی لیے میرے دوستوں، اپنے اگر پھل کھانا چاہتے ہو، کچھ بنانا چاہتے ہو، کھیت کو بھی لیتے ہو تو 6 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ لگتا ہے. آپ بچے کے اتنے بڑے 10 سال 20 سال آپ سوچتے ہو کہ
آپ کی بچی عزت دار بنے, ساری چیزیں بنے, تو آپ بنو نا بھائی, آپ عزت دار بنو نا, آپ سمجھدار بنو نا, آپ دیندار بنو نا, آپ پڑھے لکھے بنو نا. آپ شراب پی کر کے گھر میں آتے ہو, بچے کو شرابی بناتے ہو, پھر وہ آپ کے سامنے شراب کیوں نہیں پیے گا؟ اس لیے آپ دعوت دے رہے ہو اپنی چریتر سے, اپنے گھنونے چریتر سے دعوت دے رہے ہو. اور جب آپ نے دعوت دے دیا, اور سب سے پہلے تو باپ کی بات کو لی جاتی ہے, اور باپ کی بات کو دیا اور بگڑ گیا تو پھر ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ؟ تو اسی لیے اپنے بچوں کے حقوق پر دھیان دیجئے کہ اب میرے بچے کا کیا حق ہے. اسی لیے جب دھیان دیں گے تو بچہ آپ کے حق کو دھیان دے گا کہ باپ کا کیا حق ہے. سکھائیے گا نا, باپ کا یہ حق ہے, بھائی کا یہ حق ہے, بیوی کا ایک ہے یہ حق ہے, گاؤں سماج کا ایک ہے, بزرگ کا یہ حق ہے. سکھائیے گا تب نہ ہو. آپ سکھاتے ہی نہیں, آپ غلط چیز کی دعوت دیتے. تو انشاءاللہ ہم دونوں کمیونٹی کے لوگ اپنے بچوں پر دھیان دیں گے نا بھائی, دھیان دیں گے نا. ہاں دھیان دینا ہے, اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, ایجوکیٹڈ بنانا ہے, دھرم کی تعلیم بھی دینا, دنیا کی تعلیم بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی بھی باتیں سنی گئی ہے اسے سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے.